बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज अलकादर ट्रस्ट केस की अडयाला जेल में समाअत थी। खान साहब का पैगाम, खान साहब की बातें आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। खान साहब ने क्या क्या बातें की हैं, क्या क्या कहा है, क्या क्या मीडिया से बात करने का कहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वही एक प्रैक्टिस जो की जाती है कि वकला को रोक लो। हमें 2 घंटे रोके रखा। 2 घंटे में पहले कहा कि 3 वकला आ जाएं, उससे पहले 2 कहा, पहले 1 कहा। सिर्फ किस लिए कि जो लोग आकर मीडिया से बात करते हैं वो खास तौर पर उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। और हमारे भाई इंतजार भाई को 3 दिन पहले कॉल आई कि आपने अगर जाकर मीडिया से बात करनी है तो हम आपका दाखिला बंद कर देंगे। तो मुझे भी ये कहा गया कि आपका भी दाखिला बंद इसी वजह से किया जा रहा है। तो मैंने कहा जी कि आप दाखिले बंद करें, लेकिन हम अब जो है ना वो एक शेर भी है ना कि हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, तो हम ये मोहब्बत से बाज नहीं आने वाले। तो हम खड़े रहे और जो लीडिंग काउंसिल थे उन्होंने भी कहा कि हम नहीं जाते। तो उनके इनकार की वजह से उन्होंने फिर हमें अलाउ किया। खान साहब ने जो बातें की हैं वो बातें करने से पहले मैं थोड़ा सा केस का बता दूं कि आज अलकादर ट्रस्ट केस की जो समाअत थी वो आज आखिरी जो गवाह हैं उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होना था। लेकिन हमने एक एप्लीकेशन नैब एहतसाब अदालत को दी थी। उस एप्लीकेशन के अंदर हमने ये इस्तदा की थी कि जो 2022 के अंदर एक केस जो है 190 मिलियन पाउंड के हवाले से वो एक जो उस वक्त इंक्वायरी ख़त्म की गई थी उसके जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है या डिटेल्स जो हैं वो फैसले की वो सारी आज हमें दे दी जाए, ताकि हम इस केस के अंदर उसे इस्तेमाल करें कि ये केस पहले ही ख़त्म हो चुका है तो दोबारा क्यों स्टार्ट किया गया। लेकिन मौजूद अदालत ने वो हमारी दरख्वास्त खारिज की। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए तो आज सेक्शन जो 344 है उसके मुताबिक हमने इस्तदा की कि एडजर्नमेंट जो है वो अदालत दे, क्योंकि एडजर्नमेंट की पावर जो है वो अदालत के पास है और वो एडजर्नमेंट दे सकती है। तो लिहाजा क्योंकि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया हुआ है तो जो वहाँ से फैसला जब तक ना आ जाए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड के ऊपर लाना बड़े ज़रूरी हैं, तब तक जो है वो केस की समाअत जो है आगे प्रोसीड ना की जाए, हमें एडजर्नमेंट दे दी जाए। क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है इसमें मेरा ख्याल में ये वाहिद एक अलकादर ट्रस्ट केस या खान साहब के केसेस होंगे जो डे टू डे हेयरिंग के ऊपर चल रहे हैं। जहाँ पर जरदारी का केस हो, नवाज शरीफ का केस हो, वो डे टू डे हेयरिंग नहीं उनकी होती, क्योंकि वो आपको पता है वो लाडले हैं और लाडला होने की वजह से उनके केसेस जो हैं वो 2-2 महीने की डेटें होती हैं, लेकिन टारगेट खान साहब को किया जा रहा है। बुशरा बीबी साहबा के हवाले से आज खान साहब ने खास तौर पर बात जो की है, उन्होंने कहा है कि देखें ये 9 मई के हवाले से केसेस जो हैं 1 साल के बाद उन्हें नॉमिनेट कर रहे हैं, वो बापर्दा खातून है, उनका कोई सियासत के साथ ताल्लुक नहीं है, तो उन्हें क्यों नॉमिनेट किया गया है, उन्हें क्यों इसके अंदर जो है वो नामजद किया गया, सिर्फ और सिर्फ तोड़ने के लिए, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल डट के खड़े हैं, ये झूठे केसेस हैं, इंशाअल्लाह ताला वो जो है हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और दे रहे हैं, और ये कौम भी उनके पीछे डट के खड़ी है। खान साहब को मैं यहाँ पर वो एक प्रोटेस्ट है वो आपके सामने रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ कि खान साहब को बुरश वो बार बार कह चुके हैं कि हमें जो है वो बुरश दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक बुरश, वो उसके ऊपर पाबंदी लगाई है। और इसी तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो खान साहब को नहीं दी जा रही, और ये 12 खान साहब जो हैं वो उन्हें कह चुके हैं। और आगे से ये कहा जाता है कि ये फैसला भी होना है, बाकी है, तो फैसला होगा तो उसके बाद ये सारा किया जाएगा। तो ये आपके सामने रखनी थी। खान साहब ने काजी फाइज़ के हवाले से खान साहब ने बड़ी वाज़ेह तौर पर काजी फाइज़ साहब के हवाले से बात की है और उन्होंने कहा है कि ये जो धांधली डाका किया गया है इसके ऊपर पर्दा डालने के लिए काजी साहब भी मुकम्मल तौर पर मुआवनत कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पर वो साथ दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो है ना जुडिशल कमीशन बनाया जाए, ना धांधली डाके वाली दरख्वास्त जो है वो लगाई जाए, ना कोई और फंडामेंटल राइट्स के हवाले से दरख्वास्त लगाई जाए। और जहाँ पर ट्राइब्यूनल का मसला है या वो डाके के ऊपर पर्दा डालने वाली दरख्वास्तें हैं वो फौरन जो है वो लगाई जा रही है, जैसे कि 19 तारीख को लगाई गई। उन्होंने कहा कि जो अलकादर ट्रस्ट केस है 190 मिलियन पाउंड, उसके ऊपर भी असरअंदाज होने के लिए जो है काजी फाइज़ साहब ने रिमार्क्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा है कि ये असरअंदाज हुए हैं जब वहाँ पर एनवायरनमेंट के हवाले से एक केस लगा हुआ था, तो काजी फाइज़ साहब को रिमार्क्स काजी फाइज़ साहब को रिमार्क्स देने की क्या ज़रूरत थी, रिमार्क्स इन बातों की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि उस केस के ऊपर असरअंदाज हो सकें। फिर जनरल फैज़
جنرل فیض کے حوالے سے خان صاحب نے دوبارہ اپنا موقف دیا ہے، کیونکہ میڈیا کے دوستوں نے بات کی کہ فیض کے حوالے سے ذرا بتائیے کہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے، تو سنا ہے باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ کا ٹمپریچر بڑا ہائی ہے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ میرا ٹمپریچر ہائی ہوتا تو میں جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست کرتا۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بندہ جو کانا ہوتا ہے اس کا ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے، تو میں تو کوئی ہمارے اندر تو کوئی کان ہے ہی نہیں، تو لہٰذا آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، قوم کے سامنے بات آ جائے، اگر وہ بھی انوالو تھے تو یہ سامنے معاملہ لے کر آئیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر 9 مئی کا کیس ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ یہ جھوٹے ہیں، ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، اور ہمارے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے کوئی ہمیں سہولت کاری مل رہی ہے اور اس وجہ سے کیسز 9 مئی کے ڈیلے ہو رہے ہیں۔ نہیں، انہوں نے کہا کہ 5 دنوں کے اندر اگر 3 سزائیں دی جا سکتی ہیں اور ڈے ٹو ڈے باقی ہیئرنگ چل رہی ہے تو آپ لے آئیں نا ایویڈنس، کیونکہ ہائی کورٹ میں آپ ایویڈنس نہیں لا سکے اور ہائی کورٹ نے کہا آپ کے پاس تو ایویڈنس نہیں ہے۔ اسی طرح سے 9 مئی کے حوالے سے خان صاحب کے 3 کیسز اسی وجہ سے بری ہوئے کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، یہ سوال ہوا تو خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں اس کی گرفتاری جو عمل میں لائی گئی بلکہ وہ اغوا ہے نا جی، کیونکہ گرفتاری ہوتی 24 گھنٹے کے اندر پیش کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کوئی زلفی کو میسج دینا ہو یا کسی کو بھی میسج دینا ہو یا کوئی آرٹیکل بھی میرا شائع ہونا ہو تو میرے وکلاء یہاں پر آتے ہیں اور میں وکلاء کے ذریعے وہ میسج بھجوا دیتا ہوں یا بھجوا سکتا ہوں، مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے زلفی کو بھیجنا ہو یا کوئی اور چیز شائع کروانی ہو۔ تو اس میں کیا ہرڈل ہے، اس میں کیا ایشو ہے، ان کو روکیں، اس میں کیا ایشو ہے، کیا ہرڈل ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی ہرڈل نہیں ہے، میں اپنا میسج جو ہے وہ بھجوا سکتا ہوں، میں اپنا میسج جو ہے وہ دے سکتا ہوں، مجھے کوئی کسی قسم کا کوئی اس میں نہیں ہے۔ اور یہ ڈالنا کہ کوئی واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ رابطہ جو ہے وہ کر کے اور انٹرنیشنل اور کوئی اس طرح کی، انہوں نے کہا کہ یہ ایک پراپوگنڈا ہے، وہ بیسیکلی انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ ذہنی طور پر ڈسپریٹ ہو چکے ہیں، تو اس وجہ سے یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ پھر خان صاحب نے جو جلسہ ہو رہا ہے 22 تاریخ، ہم نے جلسے کے حوالے سے بتایا، خان صاحب نے قوم کو پھر میسج بھیجا ہے کہ آپ نے پورے پاکستان سے بلکہ اوورسیز پاکستانی جہاں جہاں پر بھی یہ میسج میرا سن رہے ہیں کہ آپ نے بھرپور طریقے سے اسلام آباد جلسے کو کامیاب کرنا ہے۔ 22 تاریخ کو جلسہ ہونے جا رہا ہے، عدالت نے ہمیں اجازت دی ہے، انتظامیہ نے خود جا کر حامی بھری ہے کہ یہ 22 تاریخ کو کر رہے ہیں، اور اگر یہ وہاں پر دوبارہ NOC کینسل کرتے ہیں، یہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پر اس دفعہ ہر صورت جلسہ ہونے جا رہا ہے اور ہر صورت جلسہ ہوگا۔ کسی صورت یہ نہ یہ جلسہ کینسل اگر کرتے ہیں تو ہمیں روک سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی یہ سمجھے یا سوچے کہ پاکستان تحریک انصاف اس دفعہ جلسہ جو ہے ملتوی کرے گی۔ یہ ہمارا آئینی حق ہے، اور یہ جو روکتے ہیں اس وجہ سے روکتے ہیں کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بات کی جائے۔ سوشل میڈیا میں 2 چیزیں ایڈ کر کے پھر آپ جو سوال کیے، خان صاحب نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو ڈیجیٹل دہشت گرد اور یہ باتیں کی جا رہی تھی، خان صاحب نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا ایک رائے ہے عوام کی رائے ہے، اور لوگ جو ہیں وہاں پر اظہار رائے کرتے ہیں، اوپینین دیتے ہیں، تو یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کے اوپر کریٹیسائز کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں کوئی دکھا دیں کہ سوشل میڈیا انٹرنیٹ کے اوپر کوئی پابندی کی ہو، کیونکہ جب بندہ چور نہیں ہوتا تو پھر اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، تو کوئی بات کرے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ جو توشہ خانہ کیس ہے، توشہ خانہ کیس جو ہے یہ پارٹ 4 جو سٹارٹ کیا گیا ہے، اس کے اندر انعام شاہ کو لایا جا رہا ہے جو 2 تنخواہیں لینے کی وجہ سے ہم نے نکالا، اور ایک ملازم کے بیان کے اوپر پہلے انہوں نے سزا دی اور اب دوبارہ ملازم کو یہ لے کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کیس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ اپنی ریکارڈ کروائی تھی تو وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس توشہ خانہ کیس کے اندر اسے آج بدل دیا گیا ہے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو میری اسٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے، آپ نے بدلی کیسی ہے؟ کیونکہ وہ لکھا لکھایا پرنٹ لے کر آئیو صاحب نے آ کے ہمیں پڑھایا ہے، تو خان صاحب نے کہا کہ اس میں تو جو میں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی وہ تو بڑے سارے کاٹ دیے گئے ہیں، تو لہٰذا یہ خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو تبدیل کر رہے ہیں تاکہ جو ہے اپنی مرضی کے مطابق کیس کو چلا کر اور کہیں کہ انہوں نے تو یہ بات کی ہے، تو وہ اپنی مرضی سے فیصلہ دینا چاہتے ہیں، اور مجھے کیوں نکالا اس کا میں اس کا جواب دے کر اور پھر آپ سے لوں گا۔ میں نے کہا کہ خان صاحب وہ کل ایک نواز شریف نے اسٹیٹمنٹ دی اور پوچھ رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا ہے، تو خان صاحب نے کہا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ یہ بتائے نا کہ 3 دفعہ جو اسے لایا گیا ہے وہ بتائے کہ اسے کیوں پہلے لایا گیا تھا، کیوں سلیکٹ کیا گیا تھا، اور خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے کیوں نکالے کی جو بات کر رہا ہے
اسے نکالا اس وجہ سے تھا کیونکہ اس نے کرپشن کی تھی، اس نے آج بھی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی رسیدیں نہیں دی تھی، اس نے آج بھی قوم کو حساب نہیں دیا، اسی وجہ سے نکالا کیونکہ انٹرنیشنلی طور پر اس نے کہا کہ کوئی اس میں اسٹیبلشمنٹ کا یا عمران خان کا کوئی رول نہیں تھا، آپ کی جو جائیدادیں باہر بنائی ہوئی تھیں یہ انٹرنیشنل لیول پر ایک بات چھڑی تھی اور وہاں پر جو ہے یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا کیونکہ دنیا میں جتنے اس طرح کے لوگ جنہوں نے کرپشن کی ہوئی تھی اور ہڈن ساری جائیدادیں بنائی ہوئی تھی ان کا یہ ذکر ہوا تو وہاں میں آپ کا نام آیا تھا، تو آج بھی آپ نہیں دے سکے اور اس وجہ سے آپ کو نکالا۔ جی ایک تو شیر عبد المروت کی 3 ماہ کے بعد خان صاحب سے ملاقات ہو، ماحول کیا تھا، کچھ بتانے کی ملی، سوشل میڈیا پہ پابندی کے حوالے سے اس کے اوپر پابندی لگی، کہا یہ جا رہا ہے کہ قومی سلامتی کے اداروں کو ڈائریکٹلی جو ہے اس میں نشانہ بنایا جائے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ شیر عبد المروت صاحب کے حوالے سے میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ بھائیوں نے ادھر بات کی تھی کہ شیر عبد المروت ملنا چاہتا ہے آپ سے، تو خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے آئے، میں بھی ملنا چاہتا ہوں آئے، اور اس کے بعد وہ خان صاحب سے ملے، انہوں نے اپنے شکوے شکایتیں کی کہ میرے ساتھ مجھے سائٹ پر کیا گیا ہے، میرا جو ہے وہ قصور نہیں تھا اور میرے اوپر جو ہے آپ کو غلط گائیڈ کیا جاتا رہا ہے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں میرے پاس یہ بھی لوگ آتے تھے، اس کے علاوہ میڈیا جو ہے وہ بھی آ کر باتیں کرتا تھا کہ شیر عبد المروت نے یہ بیان دیا ہے، یہ بیان دیا ہے، یہ کہا ہے، ڈیفینیٹلی نیوز پیپر کے اندر وہ چیز چھپتی تھی تو ہر جگہ پر وہ چیز اجاگر ہوتی، انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تو لہٰذا یہ ٹائم جو ہے متحد ہونے کا ہے۔ تو انہوں نے گور صاحب کو بھی کہا ہے کہ آپس میں بٹھائیں، شبلی صاحب، عمر ایوب صاحب، یہ سارے آپس میں بیٹھیں، بات چیت کریں اور جو ہے افہام و تفہیم کے ساتھ معاملہ آگے چڑھیں کیونکہ دشمن جو ہے اس کو ہم نے ٹائم نہیں دینا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اندرونی لڑائی کا ٹائم نہیں ہے، آپ بھی مزید جو ہے کسی قسم کی سٹیٹمنٹ اپنے لوگوں کے بارے میں، لیڈرشپ کے بارے میں، پارٹی کے حوالے سے بالکل نہ دیں۔ خان صاحب نے انہیں سمجھایا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک طاقت، کہ اگر آپ اکٹھے ہوں گے تو ایک طاقت ہوگی، تو لہٰذا انہوں نے جو ہے ان کو ویلکم کیا ہے، بیک کیا ہے، اور اب جو ہے ذمہ داریاں جو آفیشیل اناؤنسمنٹ کی جائے گی وہ ڈیفینیٹلی بیرسٹر گور صاحب کریں گے کیونکہ میں ذمہ داری ان کی اناؤنسمنٹ سے پہلے نہیں کر سکتا جو بھی انہوں نے ذمہ داریاں دی ہیں، لیکن دیکھیں یہ ٹائم جو ہے متحد ہونے کا ہے اور یہ ٹائم جو ہے اس وقت یہ ہے کہ آپ کا صرف ایک کاز ہے، عمران خان کو باہر لانا ہے، ورکرز کو باہر لانا ہے، رول آف لا جو ہے ملک کے اندر قائم کرنا ہے، آئین کی بالادستی جو ہے وہ قائم کرنی ہے اور جو کرپٹ لوگ ہیں جو یہاں پر بٹھائے گئے ہیں ان کو اٹھانا ہے۔ انشاءاللہ۔ دوسرا سوال آپ نے قومی سلامتی کے اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ کون بنا رہے ہیں؟ دوسرا ابھی آپ نے کہا کہ دشمن کون ہے، اسٹیبلشمنٹ یا وفاقی؟ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، خان صاحب کا بیان ہے، اچھا آپ نے یاد کروا دیا کیونکہ یہ تو میں نے باہر میں آ کے نوٹ لکھا ہے نا، وہاں پر تو زبانی یاد کیا جاتا ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ وہ کس طرح سے لے کر جا رہی ہے کہ ایک جو کرپٹ لوگ تھے انہیں بٹھا دیا گیا، دھاندلی زیادہ الیکشن ہوا اور اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے، ججز کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، لوگوں کے اوپر جو کریک ڈاؤن، انہوں نے کہا کہ ایک پارٹی کے اوپر کریش کرنے کے لیے ایک پارٹی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے آپ ملک کا نقصان کریں، تو اس وقت ملک کا سوچیں، صرف یہ نہ کہیں کہ یہ پی ٹی آئی کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے، اس آڑ کے اندر ملک کے اندر لاقانونیت ہے۔ اظہر مشوانی کے دونوں بھائیوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ انہیں اغوا کیا گیا ہے، اسی طرح سے ہمارے اور لوگ جو ہیں وہ اغوا کیے گئے ہیں، سوشل میڈیا کے اغوا کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اغوا کیوں کی جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ آواز بند ہو، یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بات نہ کرے، تو انہوں نے کہا کہ بات کرنے سے کیوں آپ روک رہے ہیں؟ تو لہٰذا انہوں نے سینس کے اندر بات کی کہ ملک کو اگر آگے بڑھتے ہوئے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ملک کے اندر رول آف لا اور سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں تو تب آپ کا ملک آگے جا سکتا ہے۔ زندہ باد۔ سلامتی کے اداروں کو براہ راست ملائن کیا جاتا ہے، یہ آپ کے لوگ ہیں، کون کر رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اگر کوئی جو ہے وہ نامعلوم بندہ اغوا کرے گا بندے کو تو اس کے اوپر اگر کوئی بندہ کہے گا کہ نامعلوم نے کیوں اغوا کیا، یا ججز کو کیوں تھریٹ کیا جا رہا ہے، یا غائب کر کے کیوں پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہیں، تو یہ غلط نہیں ہے۔ ہاں کوئی یہ کہے کہ ہماری جو فوج ہے وہ راہ کے ساتھ مل گئی ہے یا جو ہے وہ کسی غیر بیرونی ایجنڈے کے اوپر بات کری ہے یا کوئی اس طرح کی ٹویٹ کرے تو پھر تو آپ کہیں، جب اس طرح کا کوئی ٹویٹ نہیں ہے تو اگر اغوا کریں گے تو پھر ہم بات تو کریں گے نا، میرا بھائی اٹھایا جائے گا تو مجھے درد ہوگا، وہ تکلیف ہوگی، میں بات کروں گا، لیکن آپ اس آڑ میں کہ یہ کہیں دہشت گرد ہیں یا یہ کوئی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں رول آف لا ہو۔ ہماری تو جماعت کا نام ہی تحریک انصاف ہے، جب جماعت کا یہ نام ہے، ہمارا کاز یہ ہے، تو پھر یہ الزام ہے کہ ہم اس طرح کا کوئی کر رہے ہیں۔